बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, कल एक बड़ी अहम बैठक देखने में सामने आई जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ की एक अहम मुलाकात हुई, जिस पे 6 जजेस के एक ख़त के बारे में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने डिस्कशन में जो है उनको कहा कि इस पे एक कमीशन बनाया जाए। ये जो 6 रुकनी जजेस ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब ये सोचा जा रहा है कि आखिर इस कमीशन का सरबराह किसको बनाया जाए। कोई जज हाजिर सर्विस होना चाहिए या कि कोई रिटायर्ड जज इस कमीशन का सरबराह होना चाहिए। तो इसी हवाले से राय लेते हैं इकबाल शाहिद साहब की कि सर आप बताएं, आपकी राय में कौन इस कमीशन का सरबराह होगा और ये प्रॉब क्या फ्री एंड फेयर होगी या नहीं? लेना बहुत शुक्रिया। आज भी मौजूद यही रहेगा और टॉप 10 में यही है। आज मसलन यह है कि 6 जजेस जिन्होंने लोगों को इंसाफ देना होता है, वो इंसाफ मांगने के लिए उन्होंने इससे पहले 2 दफ़ा अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा और फिर आखिरकार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल बेंच एक इजलास रखा और फिर इन 6 जजेस को फर्दन सुना और अपने घर में ही मीटिंग की। उसके बाद वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने मीटिंग की। फिर फैसला ये हुआ कि काबीना के इजलास के बाद, जो कल काबीना का इजलास अभी आइंदा इनकमिंग डे आ रहा है, उसमें ये कोई कमीशन मुकर्रर किया जाए कि जिसके सरबराह रिटायर्ड जजेस होंगे और इसमें पता कराया जाएगा कि ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त। पहली बात तो यह है कि आज ही PTI ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अगर हाजिर सर्विस जजेस साल से मुख्तलिफ फैसले दबाव के तहत कर रहे हैं तो उन फैसलों की अहमियत सिफर होगी। और ज़्यादातर फैसले जो हैं वो आपने देखा कि PTI के जो बानी हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ और उनकी ज़मानतों के मुतल्लिक़ ही रहे। अब इसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा एक जुडिशल बहरान से गुजर रहा है, बल्कि मेरी नज़र में तो पूरी दुनिया में शायद ये वाहिद वाक़या हो। और फिर एतजाज़ हसन की आवाज़ सुन लें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, इसको बचाने के लिए हर पाकिस्तान का जो आदमी है वो मुस्तरब है कि आखिरी 2 नंबर रहते हैं सिर्फ हम। और इस फैसले के बाद अगर इन जज सामान को जिस तरह एक मखसूस पार्टी के जो लोग हैं भोंपू, वो TV के ऊपर बैठ के उन जजेस के मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने वायलेशन किया, उनको निकाला जाए। अब सूरत हाल ये हो गई है कि वो जाए कहाँ। अगर इससे पहले अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि ये वाक़यात हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इनका ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा। जिस तरह आपने देखा कि बड़े एक सेनेटर हैं, आज तो उनको मैं नाम नहीं लेना चाहता, इरफान सिद्दीकी, उन्होंने कहा जी ये इनका ज़मीर क्यों नहीं जागा। भाई ज़मीर जागने में कोई आपको कुछ नेकी करने में या तौबा करने में कोई दिन मुकर्रर है, आप क्या कर रहे हैं। अब सूरत ये है कि आपने देखा कि रिटायर्ड जजेस जो होते हैं उनका भी एक बाकायदा तौर पर झुकाव होता है किसी तरफ। और शेर अफजल मुरव्वर ने कहा कि रिटायर्ड जजेस को तो आपने देखा कि उनकी जो बाद में जो मुआशरा उनको साथ सलूक करता है वो भी एक बाकायदा तारीख़ है, तो उनको ना किया जाए। और PTI ने सोमवार से पूरे मुल्क में जजेस की बैक के लिए और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि बेइंसाफ़ी में इस हद तक एजेंसियां आगे हैं कि तमाम जो फैसले PTI चेयरमैन और उनके जो वज़रा थे, लीडरान थे, और फिर यह है कि अगर बात बढ़ती उस तरफ चली गई तो कौन सी वजह थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी बल्ला वापस लेना पड़ा। और आपने देखा कि एक ऐसी पार्टी को जो पॉपुलर पार्टी है, बाद में साबित भी उन्होंने किया कि जब इलेक्शन में बगैर जो निशान के गए और फिर आज़ाद हैसियत से उन्होंने कितने वोट लिए। चाहिए तो ये था कि कभी भी यूटर्न अदालतें भी ले लें, अगर देखें कि ये फैसला गलत होगा तो रिव्यू खुद ही करें। कोई मैं ये कहता हूँ कि तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर जो कमीशन बनता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको प्रूफ मांगे जाएंगे। भाई सूरत हाल तो ये है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 अधूरे फैसले किए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और जस्टिस सिद्दीकी साहब का। उनमें भी यही बातें थीं, और यही बातें इसलिए थीं कि उसमें जो ज़िम्मेदारान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने के ज़माने में किन्हों ने प्रेशर किया और किन जजों ने फैसला किया, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की गई। सिर्फ ये है कि जस्टिस जो सिद्दीकी साहब हैं उनको कहा गया जी इनके वो रिटायर तस्वर किया जाए और पेंशन दे दी जाए। ये कंपनसेशन कर वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा मेरी बेटी को रास्ते में उन्होंने कहा हम उसको उठा लेंगे, मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे धमकियाँ दी गई। तो वजह यह है कि पाकिस्तान की जुडिशरी इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही है, तो एक दफ़ा फैसला हो जाना चाहिए कि कौन सा
محکمہ یا کون لوگ جو ہیں وہ مقدس گائے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، پھر اس کو جوڈیشری کو پھر اور طریقے سے ڈسکس کیا جائے۔ پہلے پاکستان کے تمام عوام لوئر جوڈیشری کے اوپر اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور امید رہ جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور متعلقہ ہائی کورٹس پر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ان کا فل بینچ اپنے میں سے ہی ججز کا فل بینچ مقرر کر کے اس کی تحقیقات کرے اور پھر اس کو ٹارگٹ کرے کہ کتنی دیر تک یہ انکوائری ہوگی، کب وہ فیصلہ کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ اس کو مٹی پانے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ ایز اے ملزم اپنی صفائی میں ان کے سامنے پیش ہوں گے، جی ہمیں یہ کہا گیا ہے، تو ان سے ثبوت مانگے جائیں گے اور پھر ٹائم فش ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو لینے کے دینے بھی پڑ جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت صورتحال تو آپ سب کے سامنے، پاکستانی قوم بالکل صدمے میں ہے۔ انصاف کے لیے کہاں جائیں؟ جہاں انصاف ہے وہ انصاف مانگنے کے لیے آگے جاتے ہیں، آگے ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ان کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے سارے کیس ہی اپنے پاس رکھے ہوئے، اور کئی دفعہ پانی پی ٹی آر ان کی جماعت نے واہ ویلا کیا ہے، اخباروں میں کہا ہے، سوشل میڈیا پہ، خدا آپ ہمارے کیس نہ سنیں، آپ بہت بڑے جج ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن انہوں نے سنے، اور پھر سنے بھی نہیں، پینڈنگ رکھے۔ ان کے اکثر فیصلے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسا گٹر بنایا ہوا ہے کہ جو فیصلہ آتا ہے وہ ریزرو کر لیتے ہیں۔ پھر ججز جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں، حق میں کر دیں، خلاف کر لیں۔ یہ باقاعدہ طور اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیصلے جو ریزرو رکھے جاتے ہیں ان کے لیے ایک ڈمپ ہاؤس کا کردار ادا کرتی رہی، اور پھر جب تک انہوں نے فیصلے اناؤنس کیے اس وقت تک متعلقہ آدمی کو سزا ہو رہی ہوتی تھی۔ 13 گھنٹے، 18 گھنٹے، 19 گھنٹے کسی آدمی کو بغیر وٹنس کے صفائی کا موقع دیے بغیر سزائیں سنا دی گئیں۔ سر اب یہ جو آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اسد کیسر نے آج کہا کہ ہم آئین اور قانون کو بچانے کے لیے جو تحریک منڈے سے آل اوور دا پاکستان یہ کر رہے ہیں اس کو لانچ، تو اس کا کوئی کیا آپ کو بینیفٹ دکھائی دیکھو یہ ہر پارٹی کو یہ ایک موقع چاہیے، انہوں کو یہ موقع مل گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع ہمیں اس لیے مل گیا ہے کہ ہم وکٹم ہیں۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم اور بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے ریدر دین کہ اس طرح کے ایشوز کو اب ہم حل کرنے لگ جائیں گے اور ملکی تحریکیں شروع کر دیں گے؟ یہ علینا ملک یہ ہے کہ جہاں کوئی بیٹھا ہو، دماغ کہیں اور میرا خیال ہے کرا جا رہا ہے اس ٹائم، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ڈائیورٹ تو کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے جانا ہی نہیں، نہ میں نے مرنا ہے نہ میں نے ریٹائر ہونا ہے، میری تو 3,000 سال عمر ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کو خدا نے اگر کوئی عہدہ دیا ہوا ہے، آپ آئین کے پابند ہیں، اگر آئینی طور پر آپ عہدیدار ہیں تو آپ بھی آئین کے پابند ہیں، آپ آزاد بالکل مادر پدر نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشنر پاکستان یہ آئینی عہدہ ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں چیف جسٹس بڑا شریف آدمی ہے، جی ٹھیک ہے شریف ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ریٹ پٹیشن ایک مخصوص پارٹی کی جاتی ہے وہ ڈمپ ہو جاتی ہیں، دوسرے کو آدھے گھنٹے میں فیصلہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلیئر ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کل خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہم KPK میں جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ ہم لیٹ کر دیں گے، کیونکہ وہاں جو سیٹیں تھیں اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں ایک مصیبت نہیں ہے، ایک جماعت کی سیٹیں کسی نہ کسی ٹیکنیکلی وجوہات کی بنا پر وہ دوسری پارٹیوں میں بانٹ دی گئی ان کے خیریہ ظاہر کرنے کے لیے۔ اس طرح دنیا دیکھ رہی ہے، صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے، اس طرح امن قائم نہیں ہوتا، اس طرح انسٹیبلٹی ہی رہے گی، اور انسٹیبلٹی رہے گی تو مسئلے کوئی نہیں حل ہوں گے۔ اس وقت طاقت کے نشے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستانی عوام جو ہے نا وہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کریں کیا، وہ کہتے ہیں ایک ہی پیشانی ہے اور اس پر خداؤں کا ہجوم، ہر آدمی اپنی سیٹ پر بنا ہوا بیٹھا ہے سارا انڈیپینڈنٹ، اور پھر ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی پیشانی ہے اور اس پر خداؤں کا ہجوم، اور پھر ضد ہے سب کی کہ ہمیں ہی معبود کا سمجھا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کب تک اکارڈنگ ٹو لا نہیں چلنا، آپ نے کسی آئین قانون کو ماننا ہے نہیں ماننا۔ اب جو کمیشن بنے گا اس میں TORs جو ہیں وہ حکومت بنائے گی۔ مجھے بتائیے TORs اگر حکومت ہی بنائے گی تو حکومت پر تو اعتراضات ہیں، ججز کہتے ہیں کہ ہمیں انتظامیہ بھی فورس کرتی ہے، ہمارے فیصلے انتظامیہ نہیں مانتی، بھائی سپرنٹینڈنٹ جیل ہوں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یعنی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہوں۔ اور آج آپ نے دیکھیں کہ ایسی پوسٹنگ وہاں ہوئی ہے، اللہ کرے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کوئی ٹھنڈا تو کرنے نہیں جا رہے۔ ناصر رضوی صاحب ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں، لیکن ان کو وہاں کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں لاہور میں جب ہوا تھا یہ جلسہ جلوس، ان کو زخم بھی آئے تھے، تو وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ یک نہ شد دو شد، ان سے ایسے کام ہو جائیں گے۔ وہاں ہی انہوں نے تحریک کا جو اعلان کیا ہے PTI نے، ان کا ہم نے ہمارا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اسلام آباد ہے،
اور اسلام آباد میں اگر انریسٹ ہوتی ہے یا مس ایڈونچر کو ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں پھر انتظامیہ کے اوپر بات آئے گی. کام کو ٹھنڈا کوئی نہیں ہونے دے رہا, اور جو حقس ہیں جو اس حکومت کے ساتھ ہیں وہ ان کا تو یہ میں سمجھتا کل بھی میں نے کہا تھا ان کی تو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اسی طرح جنگ لگی رہے, ہم اہم ہوتے رہیں. اگر یہ سیاسی یا پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یہ رہنما آپس میں مل جائیں گے تو ہمارا تو پھر روزگار ہی ختم ہو جائے گا. اس وقت بڑی صورتحال گمبھیر ہے. سر آگے بڑھتے ہیں. اسمگلنگ کا سر ایک بڑا اہم ایشو آج کل دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے, اور اسمگلنگ پر ہائی پاور اجلاس بھی منعقد ہوا. اس میں وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے شرکت بھی جو ہے کی ہے. اچھا علی نے ایک تھوڑا سا ریکٹیفیکیشن بھی کر لو, کیونکہ آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی, وہاں چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی تھی. کہ ناظرین نظر نوٹ کر لیں, ہو جاتا ہے باتیں کرتے کرتے. اب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کا جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے وہ اسمگلنگ سے ہے. یعنی اگر جائز طریقے سے امپورٹ کوئی چیز ہو تو اس میں ٹیکسز جو لگیں اور وہ خزانے میں جائیں, اور خزانے میں جائیں تو آپ نے دیکھا کہ بھی ہمارا کوئی معاشی حالت بہتر ہو, ہم پیمنٹوں کرنے کے قابل ہو سکیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی بازار میں چلے جائیں, کسی بلال گنج میں چلے جائیں, سر کئی بلال گنج سارے ملک میں ہیں, آپ کو سیدھی سیدھی گاڑیاں مل جائیں گی اور کسٹم پیڈ بھی نہیں ہوں گی. سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں, ان کے پرزے لاکھوں کے حساب سے بھی اس سے بھی زیادہ. پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو بارڈر کے ذریعے زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, ایران سے وہ تیل آ رہا ہے. اب تیل اتنا آ رہا ہے کہ پی ایس او جو قومی ایک میں سمجھتا ہوں آرگنائزیشن ہے, تو تمام پاکستان میں جو تیل کو ڈسٹریبیوشن کا ذمہ دار ہے اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, کیونکہ اس کے پاس اس طرح کے آرڈر اب نہیں رہے. کیونکہ ڈائریکٹلی جو پٹرول پمپ مالکان ہیں یا جو سٹاکسٹ ہیں, سٹوریج و مالکان ہیں, وہ ایرانی تیل ہزاروں کے حساب سے ٹرک آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے. ایک اچھا سائن ہے, وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک میٹنگ کی ہے. تو یہ اس لیے اس میں وزراء ہیں, فیڈرل سیکرٹریز ہیں, وہ خیر میٹر نہیں کرتے, صرف یہ آرمی چیف میٹر کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ بالکل اطمینان اور بالکل یقین ہے کہ جس سے پہلے بھی آئی ایس اے کے جو سربراہ تھے, ان کا جی ہماری نظر اتنی چوکنا اور چوکس ہے, نہ کو ملک سے باہر جا سکتا ہے نہ ملک سے کو آ سکتا ہے. تو ظاہر اتنے جو الزامات لوگ لگاتے ہیں کہ لاکھوں ہزاروں کے حساب سے روزانہ تیل کے ٹینکر آ رہے ہیں, اس طرح کی مختلف قسم کی منشیات آ رہی ہیں. پاکستان سے ڈالر تو خیر کافی حد تک رک گیا ایکسپورٹ ہونے میں, لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ہم امپورٹ تیل کریں تو ظاہر ہے اس سے لیویز بھی کام ہو, پھر لوگوں کو شاید کوئی ریلیف بھی مل جائے. اس میں آرمی چیف کا کردار سب سے اہم ہے. انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم اس مسئلے کو باقاعدہ طور پر آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور یہ اسمگلنگ کو روکا جائے گا. تو اسمگلنگ جو ہے وہ روک دی جائے گی. سر یہ انہیں 207 میں کاغذات نامزدگی کچھ لوگوں نے جو ہے ان کے مسترد کر دیے گئے ہیں, کچھ لوگوں نے ویسے ہی اپنے کاغذ جمع کرا کے واپس لے لیے ہیں, اس کا کیا معاملہ ہے؟ بس یہی میں کہتا ہوں کہ پیٹ نہیں بھرتا. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں مسلم لیگ نون بھی پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ہے اور پیپل پارٹی بھی. بھئی آپ ایک صدر بن گئے ہیں, آپ کا بیٹا بھی یعنی منسٹر بن گیا ہے, آپ کی سندھ میں حکومت ہے, چیف منسٹر آپ کی بہن وہاں سینئر منسٹر بن گئی ہے, آپ کی دوسری بہن جو ہے وہ وزیر صحت بن گئی ہے, اور آپ کا سارا جو ٹبر ہے وہ سارا بن گیا ہے. تو آپ چھوڑیں اس بات کو, کسی کے لیے بھی کچھ سیٹ رہنے دیں. یہی ذوالفقار بھٹو صاحب اللہ نے مغفرت کرے, اور وہ پھانسی پر چڑھ گئے. ان پر یہی الزام تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے, اور ان اپوز جو شان و شوکت سے ہوتا ہے. اب آصفہ بھٹو زرداری صاحب کو لانے کی کتنی کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے. ٹھیک ہے ان کو پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ, کیونکہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ ہر آدمی یہ پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا, میرا پوتا, میرا دوتا, میرا یعنی اس کا آگے بیٹا, یہ نسل در نسل یہ ہم لوگ یعنی اس پر قابض رہے اس ملک کے اوپر. آصفہ کو 2007 میں جتایا گیا, 7 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور 4-5 کو بٹھا لیا گیا. بھی اس نے کرنا کیا ہے کہ آپ ان کے صدر بنے ہوئے, آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت آئینی عہدوں پر فائز ہے, چیئرمین سینٹ آپ کا آ رہا ہے, نیشنل اسمبلی کا اسپیکر آپ کا ہے, سندھ حکومت آپ کی ہے, جو مین یعنی کی پوسٹیں آپ کے پاس ہیں, 2 گورنر آپ کو ملنے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اس کو کوئی اچھا شگون نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ طاقت کے نشے میں علی نا کوئی نہیں سمجھتا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس میں بڑے بڑے ڈاکٹر, پروفیسر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہاں امریکہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ذاتی حیثیت سے اوباما کی طرح اقتدار پر بیٹھ جائے, نہ یہ UK ہے
کہ اس کی پارلیمنٹ جمہوری جس کو ہم لے کے چاٹ رہے ہیں کہ وہاں جا کے کوئی ایک ہندو بن جائے گا جا کے وزیر اعظم، اور ایک اور کوئی لڑکی بن جائے گی آرام طریقے سے صادق وہاں کا میئر بن جائے گا. نہیں، پاکستان میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اوپر قبضہ برقرار رکھنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عام عوام جو ہے اب حق کے حکمرانی سے بہت دور ہو چکے ہیں، مایوس بھی ہو چکے ہیں. اور پھر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو ٹکٹ بھی بڑے ترلے منتوں سے ملتی ہے، پیسے لے کے ملتی ہے، اور جب وہ کامیابی اتفاق سے ہو جائیں تو پھر بھی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت انہی کے غلام رہتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے نہیں کرنا. فیصلہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب یہ عہدے بانٹے گئے تو ایک کمرے میں بیٹھ کے دو پارٹیوں نے بانٹ لی، اور ایون دین کہ جو بڑے زیادہ حملہ آور تھے پوری وردی پہن کے اسلام آباد کی مارچ کرتے تھے وہ بھی سر اب ہمارے سو ساتھ گئے. ٹیلی فون لائن پر منظور ملک سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بھی موجود ہیں، ان سے بھی ان کی رائے جانتے ہیں. کہ سر بتائیے گا، ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. NA-207 سے سر کاغذات کچھ لوگوں نے اپنے واپس بھی لے لیے ہیں اور کچھ کے یہاں پہ مسترد بھی کر دیے گئے ہیں، اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو جو ہے بلا مقابلہ یہاں سے منتخب کیا جا رہا ہے. کیا رائے دیں گے آپ اس پہ اپنی؟ میم دیکھیں، یہ تو ڈسکریمنیشن اس ملک میں چلتی ہے. اس کی وجہ وہی ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ وہ آپ کو پریشرائز بھی آسانی سے کر سکتا ہے، اور نہ بھی کرے تو اس پہ الزام لگ سکتا ہے. اور اس کا پوٹینشیل بہت ہائی ہوتا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ جس کو چاہیں اوبلائج کر دیں، جس کو چاہیں آپ وہ جسے کہتے ہیں کہ مشکلات کا شکار کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ہوتی ہیں اس ملک میں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب ہو رہی ہیں. یہ شروع سے ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی اگر ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک نہ کیا یا ایڈریس نہ کیا. اچھا ملک صاحب، آپ کا تو باقاعدہ سبجیکٹ ہے ڈسکریشنری پاور. آپ یہ بتائیے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس میں کیا یہ شک ہے کہ دونوں پارٹیاں ہی مثلا سپوز مسلم لیگ نون پر الزام تو نہیں ہے، جو سچائی ہے کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم ہے تو یہاں وزیر اعلیٰ چھوٹے بھائی ہیں، اگر وہ وہاں اپوزیشن لیڈر ہیں تو یہاں اپوزیشن لیڈر پنجاب میں بھی انہوں نے اپنا رکھنا ہے، اگر کوئی اور سیٹ دینی ہے تو حمزہ شہباز شریف کو دینی ہے، اگر انہوں نے دینی تو اپنے بھائی کو دینی ہے، اگر پھر وزیر اعظم بنانا تو مریم نواز شریف صاحب کو بنانا ہے. وجہ یہ کہ ملک میں کوئی ماؤں نے بچے جننے بند کر دیے یا کوئی قابلیت ختم ہو گئی ہے کہ وہ سندھ میں ہے، ان کی دونوں بہنیں اقتدار میں ہیں، خود صدر ہیں، بیٹا منسٹر ہے. آپ ادھر بتائیں ذوالفقار بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے اسی وجہ سے ان اپوزڈ کا تماشا بناتے الزامات اس حد تک آگے بڑھ گئے. حالانکہ 5-6 سیٹوں کا مسئلہ تھا، اسی راستے پر یہ چل رہے. سر آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی قابل عمل ہے، لیکن ساتھ آپ نے خود ہی اس کا سلوشن دے دیا کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی نے اس ڈسکریشنری پاور، سواپ دیدی اختیارات کو میری مرضی، میرا موڈ اور میری خواہش سے باہر نہیں نکالا. اس میں وہ اختیار ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ ایز اے انویسٹر کام کرتے ہیں، اور آپ کا سارا پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے اور ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہے وہ خوشامد اور دلالی کے اوپر قائم ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بولیاں لگتی نا، میں دلالی میننگ میں کہہ رہا ہوں نہیں دلالی اور کیا ہے مجھے بتائیے کہ اب یہ سینیٹرشپ ہے یہ تو شروع میں بکتی رہی ہے، لیکن اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ایک آدمی کے پاس 5 عہدے بن گئے، وہی یعنی پی سی بی، وہی وزیر داخلہ، وہی سینیٹر، وہی صاحب کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے آئندہ وزیر اعظم. آپ کے ایڈمنسٹریشن میں کیا ہو رہا ہے؟ لاہور کا جو کمشنر صاحب ہیں ان کے پاس کتنی کمپنیاں تھیں پچھلے دنوں میں؟ 7 بڑی کمپنیوں، اور اخراجات کسی کمپنی کے کام نہیں ہوئے. ایل ڈی تو ان کے پاس تھا، ایل ڈی اے کی گاڑی نہیں ان کے پاس تھی. موجودہ ہمارے کمشنر صاحب وہ کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر. دیکھیں یہی تو اپنا اقبال شاہ صاحب، وجہ یہ ہے کہ آج ابھی میرے ایک بھائی نے مجھے ایک بھیجا ہے کسی ایمبیسی میں، اس نے ویزا اپلائی کیا تھا، تو اس ایمبیسی نے اس کو جو لکھ کے دیا کہ آپ کے ملک میں فرسٹریشن ہے اور لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، اور جس کورس کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کورس کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو سو یو ول بی ناٹ ریٹرن ایٹ یور کنٹری. اس نے اس کو لکھ کے اس کو. اچھا ملک صاحب یہ تھوڑا سا ہمیں آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ مجھے بتائیے کہ اکانومی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ لوکل تو ہو نہیں رہی، باہر سے کتنی آئے گی، کیا آپ کو کتنی امید ہے، اور وہ کتنی بے روزگاری ختم کرے گی. اور جو وزیر خزانہ صاحب ہیں اس وقت، ہم تو کہتے ہیں امپورٹ کیے گئے ہیں، لیکن جو صوبائی اقتصادی کونسل ہے، جن قومی اقتصادی کونسل اس کو کہتے ہیں، اس میں تو آج تک کی تاریخ میں وزیر خزانہ ہی ہیڈ کرتے رہے، اور پہلی دفعہ وہ نکال دیا گیا. اس میں اسحاق ڈار کو رکھا گیا اور خواجہ صاحب کو رکھا گیا، اور اپنے وہ جب چاروں وزیروں تو ہوتے ہیں ممبر، تو وزیر خزانہ جو ہیں وہ کریں گے پھر کیا؟ سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے 150 کے قریب لوگوں کو بلو پاسپورٹ آفر کی ہے اور ان کو ایکسلنسی ایوارڈ دی ہیں. ان میں سے بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا.
مسئلہ یہ ہے کہ یہی کام رحمان ملک صاحب نے کیا تھا، بلو پاسپورٹ دینے والا. مجھے بتائیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہم آپ کو ملا کہ نہیں؟ آپ کو مل گیا؟ مجھے ملتا بھی میں ریفیوز کر دیتا. دیکھیں ہمیں اپنے دیکھنا ہے کہ کامن مین کی ہم ترقی کے لیے کام. 25 کروڑ لوگ ہیں یار، 10 20 50 نہیں ہے کہ 2 بندوں کو دے دیں گے باقیوں کو مینج کر دیں گے. یہ ڈسکریشنری پاور، یہ آئسولیشن آف دی ڈیسیژن، یہ ہوا کے فیصلے، یہ چند لوگوں کی منوپلی، یہ ساری منی میکنگ ہے. پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، اقتدار کو بڑا دکھانے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو ڈرانے کا ذریعہ. آپ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم دنیا کے اس کو فیس ہی نہیں کر سکتے کہ جو ہم جس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں یہ مور دین دیٹ بلیک لاز ہیں. ایک آفیسر اٹھتا ہے صبح، وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد آپ نے جو ہے نا جتنے ویئنگ اسٹیشنز ہیں نا ان کے اوپر آپ کو ہم ایک اپلیکیشن دیں گے، جو بھی آپ وزن کریں گے وہ ہمارے کمپیوٹروں میں آنا چاہیے. اور بھائی یہ کہ آپ نے انڈسٹری چلنے دینی ہے نہیں چل، آپ کو غربت اچھی لگتی ہے، پھر بندر ٹرکاں سے لوڈ کرو اور پرانے زمانے کی طرح بیچنے شروع کر دو کہ مطلب منظور نہیں بیچ رہے ہیں. بتائیے بیچنے کے لیے کیا رہ گیا؟ اب یہ ہے کہ پی آئی اے جو ہمارا فلیگ ساری دنیا میں لے کے پھرتا تھا گھر کے برتن، میں اسے کہتا ہوں، اب ہم نے گھر کے برتن بیچنے شروع کر دیا. وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے. ابھی پہلا سوال ادھورا رہ گیا آپ کا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جولائی تک انشاءاللہ تعالی ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح خوشی منا رہے ہیں جس طرح گھر کے برتن بیچنے میں انسان کہتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا. سر وہ اپنی ریکوری کے لیے آئے نا، انہوں نے آپ کو قرض دیے ہیں، آپ نے سوورن گارنٹیاں دی ہیں. مجھے بتائیں کون سا ملک ہے دنیا کا جو کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل تو نہیں ہے، آپ مجھے ضرورت کے لیے پیسہ دے دیں اور میں اس پیسے کے بدلے میں آپ کو دیتا ہوں، میرے گھر سے جو چیز آپ کو اچھی لگے گی آپ لے جائیں. آپ نے سوورن گارنٹیاں دی ہیں، آپ نے بجلی کی چوری کو نہیں روکا، آپ نے تیل کی چوری کی، آپ نے جو پلانٹ نہیں تیل کی چوری، تیل کی چوری جو ہے وہ تو کہتے ہیں سمگلنگ جو ہے وہ ایران سے. نہیں سمگلنگ چھوڑیں، جو آئی پی پی کی ہے، آئی پی پی کا آج تک آپ آڈٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر آئی پی پی لوگوں کو اب بجلی آپ دے رہے ہیں. اقبال شاہ صاحب پرسوں کا واقعہ ہے کہ لوگ میرے پاس روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے میٹر چینج کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ کون کر رہا ہے، بلاؤ. تو پتہ چلا ٹھیکیدار تک وہ بندہ ہے، وہ آیا اور آپ پہ تارا کھول کے میٹر چینج کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے پریویس لوگوں کو غلط بل ڈالے ہوئے ہیں. اب وہ بیچارے کے پاس کلیم ہی نہیں رہے گا کہ میری ریڈنگ یہ نہیں ہے وہ ہے. وہ پرانے میٹر اتار کے لے جائیں گے، نئے میٹر لگا دیں گے. وہ ایک ڈسپیوٹ کر رکھا ہے جو آپ نے چوریاں. چلو صاحب یہ تو لمبی بات چھوڑیں. ایک خوشخبری یہ بھی ہے 5 روپے پھر بڑھا رہے ہیں بجلی کا بل. 5 زیادہ بڑھا رہے ہیں. دیکھیں نیپرا کو آپ نے جب دینا نا، ایک بادشاہ صاحب میں یہ ویسے آپ سے بات کروں، نیپرا نے کہنا ہے کہ جی آپ نے بجلی تیل اتنے کا لیا ہے، اتنی سروسنگ چارجز، اتنی کاسٹ، اتنے لائن لاسز، تو ہمیں اتنے کا پڑ رہا ہے، اس کی قیمت بڑھا رہے. اور بھائی خدا کے لیے اس ملک کو آزادی دلائیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا سر کہ آزادی ملے تو میری اکانومی کو آزادی دلائیں. نہیں وزیر اعظم نے کہا 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. کبھی سنا ہے کہ وزیر اعظم یہ بات کرے؟ اس کا مطلب ہے آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. یہ تو میں کہوں 500 ارب کی چوری ہو رہی ہے تو پھر ریکور کرو، تو کیا ایسا طریقہ نہیں ہے؟ جو چور ہے 500 ارب کا، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گلی کے گٹر کے ڈھکنے میں اٹھانے والا ہے؟ جو 500 ارب کی چوری کر رہے ہیں وہ چند لوگ ہیں جن کو آپ نوازتے ہیں، جو آپ کے لیے انویسٹرز ہیں، جو آپ کی معاشرت میں آپ کے اخباروں کو ایڈ دیتے ہیں، آپ کے ٹیلی ویژن کو بھی ایڈ دیتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے پوری سوسائٹی کو لے کے چلنا. اچھا ملک صاحب یہ جو قومی اقتصادی کونسل، اکنامک کونسل جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی این ایف سی ایوارڈ جو ہولڈ کرتی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا تو اس پر سے جان پھنسی ہوئی ہے کہ ہمیں پیسے دیتے جو، اور بلوچستان بھی ہمیں پیسے دیتے جو، اور پنجاب بھی 4 صوبے پیسے دیتے جو 57%، اور ہم کھاتے جائیں نہ کو پوچھے نہ کچھ. تو وزیر خزانہ کا اس میں پھر آپ کہتے ہیں باہر سے آیا ریکوری کرنے آیا، تو کیا ریکوری کرے گا؟ سر آپ دیکھیں نا، آپ کی نیشنلائز اکانومی ہے نا، آپ بہت پبلک پہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، گدھے کی طرح قوم بنائی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی آپ کی یونیورسٹی، آپ کا کالج یہ پڑھا رہا ہے کہ آپ کی اکانومی کیا ہے پرنسپلی؟ آپ مجھے دوسری چیزیں پڑھا رہے ہیں، آپ کا گورننس سسٹم کیا ہے، آپ کا جوڈیشل سسٹم میں ایرر کیا ہے. مجھے ایک یونیورسٹی آپ دکھا دیں جو یہ پڑھا رہی ہے کہ پریزنٹلی آپ کا اپلائیڈ ایسے ہو رہا ہے، آپ کی لیجسلیشن ایسے ہو رہی ہے، لیجسلیشن کے لیے یہ بیسک لا ہونے چاہیے. آپ سر بادشاہ صاحب میری طرح اور آپ ہم لوگ کوڑ پہ رہتے ہیں مین کی طرح. اچھا اسٹاک ایکسچینج کیا چیز ہے؟ جب یہ کہتے ہیں کل 1000 پوائنٹ بڑھ گیا ہے، اس کا ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر دیکھیں پہلی بات ہے کہ مور دین 60% جو اکانومی ہے نا وہ گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن ہولڈ کرتے ہیں. اگر وہ آج صبح بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہماری یہ ریٹ بڑھ گیا ہے
तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बढ़ाने वाले हैं वो भी उनके मुझे बता दें कि कितने नए ब्रोकरेजेस आपके दाखिल हुए हैं और कैसे आप फिक्टिशियस गेमें डालते हैं, और उसका रियल इकोनॉमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज इसलिए थी कि लोगों के पास छोटी छोटी अमाउंट्स हो तो वो उसमें बिजनेस में डालें और उनको कंपनियां प्रॉफिट दें। आप जो कंपनी आपकी 500 कुछ कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं, आप उनका डाटा निकलवा लें कि उन्होंने कितनी टाइम आपको लोगों को जो है ना जी वो को बेनिफिट दिए। अच्छा, लास्ट सवाल सर बता दें, अब आगे ये हुकूमत आपस में आप देखें कि KPK में जो ना उनका अफसर बदल रहे हैं, सोमवार को तहरीक फिर चल रही है, फजल रहमान अप्रैल को चला रहे हैं, इन हालात में क्या सिनेरियो बनता देख रहे हैं आप? सर इस मुल्क में आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ेगा इख्तियार से। प्राइम मिनिस्टर का कद छोटा करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का कद छोटा करना पड़ेगा, गवर्नर का कद छोटा करना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर, ये सब मिनिस्ट्रियों को छोटा हो गया और इकोनॉमी को और सिस्टम को आज़ाद करना पड़ेगा। अगर आपने आज़ाद न किया तो कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आप डिलीवरेबल हो। सर ने ये बताएं, हुकूमत कितना अर्सा चलता हुआ आपको दिखाई दे रही है? मुझे तो गवर्नमेंट पहले आज कौन सी चल रही है, अगर चल रही है तो जो बादशाह साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 500 अरब रुपए की चोरी है, वो ये ना कहते, वो कहते जी ये SOPs हैं, वो ये ना कहते मैं आपको ब्लू पासपोर्ट दे रहा हूँ, बल्कि वो ये कह रहे होते कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, हम कॉस्ट को इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटिव करेंगे। आए बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी में कौन सी रेवोल्यूशन लेके आए, टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे करवाएं। उन्होंने ये नहीं ना कहा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे साथ मिल जाए, मैं आपको ग्रीन पासपोर्ट की जगह पे ब्लू पासपोर्ट देता हूँ। और मैं एक बात आपसे आखिरी कहता जाता हूँ कि इन लोगों की आप इंक्वायरी करा लें, इन पे से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी फॉरेन पासपोर्ट हैं और इनके पास अकामे हैं, इनके पास ग्रीन कार्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। मलिक मंजूर, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह करे थे। सर ये असद कैसर साहब ने आज कहा है कि वफाक से ताल्लुक़ ख़त्म कर रहे हैं और वफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि हालात को ठंडा करे। अगर मुल्क में अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इकनॉमिकली तो है, आवाम को भी रिलीफ नहीं है, वो भी अनरेस्ट है, लोग बड़े परेशान हैं, बेरोज़गारी है, बिल दे नहीं सक रहे, बिल और बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि अब पेट्रोल की भी आज आ गई है कि वो पेट्रोल को भी बढ़ाया जा रहा है। 50 रुपये सुनने में आ रहा है कि बढ़ रहा है। खैर बहरहाल कुछ बढ़ेगा ज़रूर, ये नहीं पता। काफ़ी छोटी सी अमाउंट नहीं है सर ये 50 रुपये, अगर बढ़ भी तो जाएगा बढ़ा भी देंगे, लोग क्या कर लेंगे? मुझे बताइए, एक ज़माना होता था जब 100 रुपये भी बढ़ा दें, जब क्या है? लोग कहते 300 थे, का हो मुस्लिम जाएगा। नून वाले कहते थे मियाँ नवाज शरीफ सारी रात सोए नहीं, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गए। एक ज़माना वो भी था, लेकिन अब जो मर्जी आप बढ़ा लें, यहाँ 40, 50, 45 रुपये तो कई दफ़ा बढ़ा है। लेकिन अब कैपेसिटी ख़त्म हो गई है ना, अब कैपेसिटी नहीं है। जब ऊँट के ऊपर जिस तरह होता है ना, वो लाते 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 अब तिनके का भी वो कोई नहीं रह गया। अब लोग क्या करेंगे मुझे बताइए कि इतनी गुरबत में वो फाक वाला आटा ही लेंगे। और जिस पर आपने आज देखा कि अब ज़मींदारों को 30,000 रुपया लोन भी दिया जा रहा है और विदाउट इंटरेस्ट है। मुझे समझ लगे 30,000 का वो करेगा क्या? ये ऐसी बस पॉलिटिकल इशू है जिसको आप चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर एक सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आपकी बात से ही हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कम बैक। सर ये इतलात आ रही है कि PIA जून तक जो है वो प्राइवेट कर दी जाएगी, तो बताएं कि इसके प्राइवेट होने से क्या हमें फायदा होने जा रहा है? अब बेहतरी दिखाई दे रही है आपको PIA में इसके प्राइवेट होने के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि जो कामयाब मुल्क हैं, जिसको आप तरक्की याफ्ता कहते हैं, जहाँ की लीडरशिप अच्छी है, वो चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। हमने एमिरेट्स बनाई, मलेशिया की बनाई, वो कहाँ है? आप कभी दुबई या दुनिया के हर एयरपोर्ट पर जाएं, आपको एमिरेट्स के हज़ारों जहाज़ खड़े होंगे और वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। इस तरह चाइना की हमसे नीचे थी, इस तरह बड़े बड़े मुल्कों की हमसे नीचे थी। सऊदी अरब की हमने बनाई, और चाइना के पास अब भी जहाज़ हमारा मौजूद है एज ए गिफ्ट, हम वो थे। अब जब ये कोई भी उसकी दलील दी जाए कि हमारे पास इकानमी है, हमें लोन वापस देना है, हम चला नहीं सक रहे, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, इस पर सर्कल ऑफ डेट दूसरे शोबों में ज़्यादा हो गया है, इसमें खसारा हो रहा है, फिर भी नालायकी तो हमारी है। इनको आदमी आप देखें कि कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं बेचता पूरी दुनिया में। हमारा ये जाता था, उस वक्त हम रोजवेल्ट में खरीद रहे थे फ्रांस में भी हमारे सारे दफ्तर मौजूद थे। सऊदी अरब में जो हमारा यानी एक मैनेजर टाइप आदमी होता था, मैनेजर था बड़ा, वैसे हमारा प्यारा दोस्त भी है रेहान अज़हर, उसको सऊदी शहजादे मिलते थे आगे उसके दफ्तर में। हमारी हालत अब ये हो गई है कि हम उसको बेचना चाह रहे हैं। और फिर इसमें एक और भी है जो अक्सर यहाँ होता रहा है,
آپ نے دیکھا کہ ہر کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب کے متعلق پہلے ریزرویشن وہ گھس جاتا ہے. اب یہ جب پرائیویٹائزیشن ہوگی تو پرائیویٹائزیشن میں آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب ہیں. اب یہ سارے آصف جو اسحاق ڈار صاحب جو ممبر ہیں یہ کون لے گا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان رہے گا, کیونکہ بعض تو کسی نے آنا نہیں, یہ فیک کمپنیاں ہوں گی, ڈائریکٹ کمپنیاں ہوں گی, بڈنگ کیسے ہوگی, پیسے کتنے ملیں گے, بیک میں کون ہوگا اور کون بینیفیشری ہوگا, اور یہ ہے کہ کیا نام بدلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہمارا ملک تو یہ ہے کہ بہت ہی شریف آدمی جو شاید خاقان عباسی تھا اس کے زمانے میں ایز اے وزیر اعظم ہمارے پی اے کا پٹھا بیٹھا رہا, اس نے نئی ایک ایئر لائن بنائی ایئر ایشیا, وہ چل پڑی, اور انہوں نے اسٹیل ملیں بنائی, وہ چل پڑی. ہماری اسٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں چلے گی. ایون مشرف دور میں بھی اور شروع میں پی ٹی آئی دور میں بھی پرافٹ پر تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, بیچ دیں لیکن یہ قرضہ نہیں اترے گا, یہ فضول بات ہے, قطن بھی نہیں اترے گا. اب اس طرح آپ نے دیکھا کہ جب اور بڑے طریقے ہیں ویسے سر قرضہ اتارنے کے, اگر آپ واقعی قرضہ اتارنے کی بات کریں تو آپ تو بتا اور دیں. بھی سر ملٹیپل آپشنز. آپ اپنی کیوں نہیں ایکسپورٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ایکسپورٹ باقی آپ جب ممالک ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ وہاں سے چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس تو اس قدر ریلوے کی لینڈ فارغ پڑی ہوئی ہے, آپ وہیں پہ ایگریکلچر اگر نیک نیتی سے شروع کر دیں نا تو آپ بہت کچھ آپ کے نہیں, پاس صرف اور ایکسپورٹ صرف کرنے کے صرف اور لیے صرف نیت ٹھیک کر لیں آپ میں بس تو اپنی. صرف اور صرف لوگوں نے یہ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ صرف زراعت ہماری مسائل کا حل ہے. غلط. مجھے بتائیے, آپ اگر ایک گاؤں میں 50 یا 100 ایکڑ کے مالک ہیں, ساری گندم آپ ٹرالی میں بھر کے لاہور لے آئیں, آپ یہ لینڈ کو نہیں لے سکتے. بھئی آپ بند کریں یہ جو ٹویوٹا ہنڈا یہ کمپنیاں ساری ہیں پاکستان میں, ہندوستان کے ساتھ لوکل آپ مینوفیکچرنگ کریں. چائنا کے منسٹر نے کہا, اس نے کہا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. بھئی آپ پرزے بھی وہاں باہر جاپان کو دیتے ہیں پیسے, اس سے وہاں گاڑیاں آپ ان سے فارن ایکسچینج باہر جا رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ایسا کام کرتے کہ آپ امپورٹ کو بند کریں. جتنی گاڑیاں آ گئی ہیں ان کو بند. اور میں تو ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں ان پر بہت زیادہ ٹیکس لگائیں, اور یہ عام جو آدمی غریب ہے جو سائیکل موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا, اس کا دل اداس ہوتا ہے کہ میں تو ساری عمر لگا رہا ہوں, اس کا ٹائر نہیں خرید سکتا. تو آپ نے دیکھا ٹائر بدلنے میں 2 کروڑ کتنے پیسے کسی جگہ آپ نے سنا ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ 17 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بینک میں رکھیں تو 34 لاکھ ایک مہینے کا آتا ہے, اور 34 لاکھ ریٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اچھے بھلے گاؤں کو دن رات آلو گوشت کھوایا جا سکتا ہے. تو یہ تو ملک کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے. تو صورتحال ہے ہم اس کے خود ہی گناہ گار ہیں, اور حکومت اب بھی باز نہیں آ رہی. لگژری یہاں آپ نے 10-50 کروڑ کی گاڑی آ رہی ہے, اور پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ فارن ایکسچینج میں, باہر ڈالر میں جا رہا ہے, وہ جاپان کو جا رہا ہے, مختلف ملکوں اور کو بڑے فخر سے ہم لے رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری کا کیا کسی کو پتہ نہیں ہے. اور میں آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے خانوادے ہیں ان کے پاس 50 گاڑیاں کھڑی ہیں ایسی, لوگ گفٹ کے طور پر دے جاتے ہیں. وہ کہ 15-16 کروڑ دینا کون سی بڑی بات ہے. آپ حیران رہیں گے اگر گنتی کریں تو گن نہ سکیں. الیکشن آتے ہیں ان کو فری اب لوگوں کو اپنی آئندہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے یا ویل وشنگ کے لیے گاڑی دے جاتے ہیں, پیسے نقد دے جاتے ہیں, 4-5 بلین روپے تو ویسے ان کا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ شاید آ جائیں. وہی پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ اب انف از انف, یہ غلط ہے. اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. پھر آپ نے دیکھا کہ اپنے تو وہ للے تلے سر ملک صاحب کہہ رہے چھوڑنے کے تیار نہیں ہیں. NFC وارڈ یہ سارا ہم نے کھانا ہے, یعنی یہ ہم نے نہیں چھوڑنا. تو پھر اب اپنی خاندان کو ہم نے اس اقتدار میں رکھنا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے کہا جی ایکسپورٹ کی جائے, مجھے تو آپ بتا دیں کیا ایکسپورٹ کی جائے. آپ ایک قمیض جو بناتے ہیں, پینٹ بناتے ہیں, اس پر اخراجات زیادہ آتے ہیں. اپنے جو چاول ہیں آپ کے ایران اور عراق میں, اگر آپ اچھی طرح ان کو ایکسپورٹ کرنے لگے آپ بہت زیادہ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں. چاول کا سن لیں کہ چاول ہمارا جو باہر جا رہا ہے, ہمارے جو تاجران ہیں ان میں سے سارے تو ہم نہیں کہتے اچھے بھی ہیں, لیکن ایکسپورٹ پروموشن بیورو بھی ان کے جو افسران ان کی ملی بغل سے 2 نمبر چاول. آپ کا کپڑا سر باہر USA میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. آپ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹریز لیکن پھر بھی آپ کتنا کر لیں گے؟ آپ دیکھیں $129 بلین سر قطرہ قطرہ مل کے ہی دریا بنتا ہے. آپ سٹارٹ تو کوئی اچھا انیشیٹو تو لیں, ایٹ لیسٹ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں انڈسٹری لگے, انڈسٹری لگے تو ان کو ریلیف دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری لگانا سب سے اس وقت بڑا یہی والی بات نا کہ ایز آف بزنس, مطلب اسمال انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جائے. یہاں پہ آپ کی جب اپنی مینوفیکچرنگ ہوگی, آپ باہر سے ارد گرد سے جھانکنا بند ہو جائیں گے, چیزیں لینا جب بند ہو جائیں گے آپ, تو آپ کی چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی. یہ آپ نے صحیح بات کی ہے. آپ نے دیکھا اسی پاری آرمی چیف نے جو اسپیشل انویسٹمنٹ سوئی بھی آپ چائنا سے لے رہے ہیں, تو آپ کا ملک سوئی کیوں نہیں بنا سکتا؟ بتائیں. پھر آپ اتنے انسکلڈ ہیں, آپ کے بچے پھر کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ اگر وہ ایک جو سر ہیئر بینڈ لگاتے ہیں ہم, وہ بھی باہر سے ہماری آ رہی ہے, تو پھر ہم نے کیا ٹیکنیکلٹیز ہے ہمارے پاس, کیا اسکل کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ 2 طرف ہے. آپ ایک طرف سوچتے ہیں
جو ہماری امپورٹ ہے نا اس میں کچھ امپورٹ ایسی ہے جہاں آپ ایف بی آر ان میں ٹیکس لیتا ہے، اگر وہ بند بالکل ہی نہیں ہم کر سکتے، یعنی اس کا ہے کہ میں شارٹ نے نہیں لسٹ کہا کہ بالکل بند کریں، میں نے شارٹ کہا لسٹ کام کر دی جائے، ہاں بالکل شارٹ بند نہ کی جائے. نہیں شارٹ لسٹ کی جا سکتی ہے. شارٹ لسٹ یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ لائی جائیں، جو لگژری ہے وہ اس کو بند کر دیا جائے. امپورٹڈ چاکلیٹ کٹ کیٹ جو ہے ایک بہت امپورٹڈ چاکلیٹ ہے، یہ کیوں آ رہی ہے آپ کے ملک میں؟ یہ لگژریز یہی ہے نا کہ جن کو آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ دوسری چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا کہ کتوں کا کھانا باہر سے آ رہا ہے، ہم یہ بنا سر سکتے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ایسا ہی ان کو یہ باؤنڈریز کے تحت کاسمیٹکس ایک پر پیرامیٹر میں آنا چاہیے. یہ چیزیں یہی چیزیں ہیں. کاسمیٹکس ہے، چائے ہے، اور اس طرح اب ذخیرہ زیتون کے متعلق تو ہم شاید 2-4 سال میں خود کفیل ہو جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کو کم کیا جائے. آگے میں سن رہا تھا کہ پروگرام اس میں یہ کہہ رہے تھے جی جو 17ویں گریڈ کا افسر ہے، یہ 17ویں گریڈ کا افسر کچھ نہیں کرتا. 17ویں گریڈ کا افسر میں نے دیکھا ہے کہ اس نے ہائی کورٹ بھی آنا ہے، سول کورٹ بھی آنا ہے، ڈسٹرکٹ 2 کروڑ کی گاڑی تو خیر اس کو بھی ملی ہوتی ہے، وہ کچھ کرے نہ کرے. اسی کے ساتھ سر اب ہمارے ملی ہے نا. پروگرام کا وقت بھی اپنے چلو خیر اختتام سب کو لوگ مل پہنچ کے رہا ہے کہ تو کوشش کریں، اگر کوشش کریں گے تو میں سمجھتا پھر انشاءاللہ چھوٹی تعالیٰ چھوٹی کوشش ہی وہ جو فار ہے دا وہ بیسٹ. کارواں کو لے کے چلتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ہی ہم بہتری کی طرف ڈے بائی ڈے جو ہے وہ جا سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیں، کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپکس کے ساتھ. تب تک مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.